इस बरसगीर की एक बहुत बड़ी रियासत होती थी 1931 तक से लेके आज तक सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। आज वो एक यूटी बन गई। यहाँ एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल ही सिर्फ नहीं हुआ, यहाँ इस रियासत के टुकड़े भी किए गए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट और साबिका मिनिस्टर आसिया नक्काश साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस खुसूसी बातचीत में हम जो असेंबली इंतखाबात हैं उसके हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी उस पर बात होगी। आसिया जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। अच्छा जी, एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी अरसे से इसकी डिमांड कर रहे थे और फाइनली अब अनाउंस हो गए डेट को। 2 ही दिन रह गए, पहले जो फेस है वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। तो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ना कैसा है? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मीडिया से मैंने काफ़ी बात करी इस बारे में कि हमारे लिए बहुत ही एक दुख की बात है कि जो स्टेट इस हिस्से की, इस बरसगीर की एक बहुत बड़ी रियासत होती थी 1931 तक से लेके आज तक सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, आज वो एक यूटी बन गई। यहाँ एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल ही सिर्फ नहीं हुआ, यहाँ इस रियासत के टुकड़े भी किए गए। तो लद्दाख जो कश्मीर का एक हिस्सा था, जम्मू बांटने की कोशिश की गई हमें। तो आज हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। और जब हम अपने इलेक्ट्रेट के पास जाते हैं, छोटी मीटिंग्स करते हैं, बड़ी मीटिंग्स में करते हैं, हम लोगों को ये थोड़ा सा हमें देना पड़ता है, मतलब जिसको आप बोलते हैं थोड़ा उनको हमें एक तो समझाना पड़ता है यूथ को। एक तो हम बड़ों से, मतलब आपको तो पता है पॉलिटिकली हमारा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो कितने कॉन्शियस हैं और कितने इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मगर जहाँ हम यूथ को पाते हैं, जब हम कभी मीटिंग में जाती हूँ मैं, अगर मैं सामने यूथ को पाती हूँ तो आई ट्राई टू एजुकेट देम regarding that we are now UT and we have lost state, but this is the only way, elections and election is the only way that कि पहले हम अपनी स्टेट को वापस पे एक असेंबली हम कहीं ना कहीं बनाएं। So thereafter we can go step by step। हम देखते हैं फिर statehood और other things which we have lost down the time, I mean since the abrogation of the article, हम देखते हैं ऐसे कानून जो हैं जो आपके लिए सख्त हैं, जो हमारे लिए मुश्किलात लाती हैं। आप जाते हैं इसमें अपने सोशल मीडिया पे तो एक लाइन लिखते हैं तो आपको शाम को एक चार्ज में एक जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो असेंबली जब आप बनाएंगे, वंस इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर असेंबली, आपके अपने लोग आएंगे, अपने मेंबर्स आएंगे, सो दे विल रिप्रेजेंट योर एस्पिरेशंस एंड योर सॉरी एक्सक्यूज़ मी आवर नीड्स, कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं कानून के हिसाब से, व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो हमें वहाँ पे यूथ को एजुकेट करना पड़ता है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि आप इससे पहले भी यहाँ से फातिहा होकर आई हैं, आप मिनिस्टर भी रही हैं, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, जिनमें एक चीज़ मैंने ये कहा कि स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो डिलिमिटेशन है। जो आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी और आज की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या जो नए लोग आपके साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़े हैं, क्या उनकी रसाई भी आप तक है? किस तरीके से आप इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को ओवरऑल देखती हैं? देखिए, जो तब्दीली ये है कि जो हमारे पहले अपने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, डिलिमिटेशन पे हमें बड़ा असर पड़ा है। अगर मैं ये कहूँगी कि नहीं पड़ा है तो गलत बात हो। आपको पता है, मैं इसमें आपको ये बात, साबिका जो 2 MLAs रहे हैं हमारे, सपोज़ वहाँ पे हमारे आबिद अंसारी साहब रहे हैं जड़ीबल में, एक तो उनका एक एरिया हमारे अंदर आया है। दूसरा जो हमारे दूसरे MLA रहे हैं PDP से, वो भी थे मोहम्मद अशरफ मीर साहब, तो वो दूसरे साइड से आए हैं, एक मैं हूँ। सो आई हैव टू टेक all the responsibilities, all the aspirations and all the expectations. So you can say sometimes it becomes very difficult in a sense कि वहाँ की जो नाराज़गी है, because they were from the same party and we were all from the same party and I am with the party, but कभी कभी ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो चूँकि आपने पहले अपने इलाके में ये काम किया था, आपने, चलो कुछ नाराज़गी हो सकती है थोड़ी बहुत, तो वो अलग बात है। मगर जब हम इसमें डिलिमिटेशन एरियाज़ में जाते हैं तो लगता है हमें कहीं ना कहीं
ہمیں بہت کنونس کرنا پڑتا ہے ان کو کہ آپ ہمیں بھروسہ دیجیے، اعتماد دے دیجیے، تو آپ ہمارے علاقوں میں چل کے دیکھ لیجیے، ہمارے لوگوں سے مل کے دیکھ لیجیے. کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ ایزی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ ایزی بیکاز بوتھ آف دیم ہیو لیفٹ دا پارٹی. تو اب جب یہ پارٹی آپ کی چھوڑ جاتے ہیں، اگر ہم ساتھ ہوتے سو اٹ وڈ ہیو بیکم ایزیئر. بٹ ونس دے ہیو لیفٹ دا پارٹی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس الیکٹریٹ کہ پلیز آپ میرے پہ اوپر بھروسہ کریں وغیرہ وغیرہ. سو وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک دم آن. کیا وہاں پہ کیا ان علاقوں پہ پارٹی میٹر نہیں کرتی ہے کہ اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ دونوں کینڈیڈیٹ تھے تو ظاہر طور پر نہیں، میں یہ کہوں گی کہ مطلب کہیں نہ کہیں وہاں ہمیں ناراضگی ملتی ہے. دیکھیں اگر میں کچھ غلط کرتی ہوں تو پارٹی پریزیڈنٹ ہے میری، تو میری ناراضگی ان تک پہنچے گی، قدرتی بات ہے. اگر میرے سے کچھ غلط ہوتا ہے تو obviously people will complain to her. It is like that. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو دو کینڈیڈیٹس تھے وہ اس طریقے سے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے. نہیں، دیکھیں دیٹ از ناٹ دا ایشو. آج کا آپ نے یہ بات چھیڑی تو میں نے آج فرسٹ ٹائم یہ کہا، کیونکہ آپ دیکھیں وہاں سے جب جاتے ہیں تو جی ایم ایل اے صاحب تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے، یہاں سے جائیں گے تو وہ بولیں گے ایم ایل اے صاحب تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. سو کہیں نہ کہیں یہ کویسچن بن جاتا ہے. کیونکہ میں پارٹی سے ہوں، آپ سمجھیے ہم نے بہت کیا پارٹی کے لیے، ہم نے بڑی محنت کی. وہ لوگ بھی سچ کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کافی کچھ، آپ کو پتہ ہے 2014 کا جو رزلٹ تھا وہ اٹ واز بہت اچھا رزلٹ تھا. اس میں تو کہیں نہ کہیں یہ ناراضگی آ جاتی ہے پارٹی پہ بھی، پارٹی کے ساتھ بھی، پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی. اس میں بھی آتی ہوں. ناراضگی اگر وہ کریں گے تو میں نے سننی ہے، میں نے ان کو جواب دینا ہے. اب آپ کا ایسا نہیں ہوگا، آپ پلیز آپ ہماری بات سمجھیں اور ہمارے علاقوں میں چل کے دیکھیں. اٹس لائک دیٹ. میم آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹس یا لیڈرز کے جانے کی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے. وہیں ہم نے دیکھا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جب حکومت ان کی جو ہے گر گئی، بی جے پی نے اپنا سپورٹ واپس لیا، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ متعدد لیڈرز جو ہے یا یوں کہیں کہ بیشتر لیڈرز پارٹی کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے، حالانکہ آج وہ واپس پارٹی کی طرف واپس رخ کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی ایک لیڈر تھی، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ پارٹی اب کمزور ہو رہی ہے، جب باقی لیڈرز جا رہے ہیں تو میں بھی کوئی ایسی پارٹی دیکھوں جو اس وقت اسٹرانگ ہے، اس کی طرف کبھی آپ کا رخ؟ یہاں پہ کون سی پارٹی اسٹرانگ تھی آپ مجھے بتائیں. آپ کو لگا کبھی دام جب سے آرٹیکل چلا گیا ہے ایبریگیشن آف آرٹیکل، یا آئی مین بی جے پی نے ٹیک اوور کیا سنس 2018 جون میں گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد نومبر میں تحلیل کی گئی، ڈیزالو ہوا اسمبلی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی یہاں اسٹرانگر بن گئی یا بننے دیا گیا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے اینڈ نیشنل کانفرنس سے زیادہ لوگ نہیں گئے، وہ الگ بات ہے، مگر جو ہمارے لوگ تھے آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ ان کو بہت کچھ کہا گیا، یہ دیں گے، مطلب آئی ڈونٹ نو وٹ واز دیئر کنوکشن. بیسکلی آئی ایم ود دا پارٹی بیکاز آئی ایم ود دا پارٹی وتھ کنوکشن. آئی ایم ناٹ ود دا پارٹی بائی ایموشن. آپ سمجھ گئے کہ مجھے کوئی بھی فون کرے گا، مجھے آپ نے کیا سوچا، کہ آپ نے کیا وغیرہ، کہ نو دس از ناٹ سو اینڈ ایوری بڈی نوز. میرا اپنا ایک یہ اس بارے میں ایک سوچ ہے. جو پارٹی کا ایجنڈا ہے، خاص کر جو مفتی صاحب کا ایجنڈا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم راستے کھولیں گے، ہم اس کو ایک اکانومک ہب بنائیں گے، جموں کشمیر کو بزنس کا وغیرہ، کمرشل. تو چونکہ جو ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کو لگتا ہے ونس دے کم اپ اپنی ڈگریز لے کے، ان کو لگتا ہے اس کو چھوڑا اچھا جابس وغیرہ. اٹ واز ہز آئیڈیا آف اوپننگ دا روڈز، بارڈرس کو کھولنے کا، تاکہ یہ ہمارے باہر کی دنیا میں جائیں، جو ہمارے ٹریڈیشنل روٹس رہیں وہاں سے جائیں. اور یہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا جب ہانگ کانگ چائنا میں رہ سکتا ہے، چائنا از کمیونسٹ، اب ہانگ کانگ جب وہاں پہ ایک کمرشل ہب ہے تو یہ جموں کشمیر کا کیوں نہیں بن سکتا ہے. کچھ آئیڈیاز تھے ان کے. آئی تھنک دیٹ واز ٹائم واز ناٹ آن ہز سائڈ اینڈ آئی تھنک تھوڑا سا وہ زیادہ بیمار ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے جو ان کے آئیڈیاز تھے، وائی ہی ہیڈ ٹیکن اپ سچ اسٹیپس بائی گوئنگ آن ود دا بی جے پی. تو ہی ہیڈ سم آئیڈیاز ریگارڈنگ کہ یہ ایک
کھلی جگہ بننی چاہیے. تو اس میں یہ بھی انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ مطلب بعد میں نہیں کہا، جو شروع سے تھا اس میں آپ ہند پاک بات چیت ہونی چاہیے، انگیج کریے پاکستان کی ان کو وہاں سے، یا یہاں پہ حریت لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ انگیج ہو. وی شوڈ ناٹ بی آن دا ایگریسو سائڈ واز ہز آئیڈیا. اس کو ایک مطلب اسٹیبلٹی کا، ایک پیس کا، امن کا جموں کشمیر کو بنانے کا. سو میں نے اسی لیے آپ کو کہا آئی ایم ود دا پارٹی، آئی واز دیٹ ٹائم ود دا پارٹی. کچھ کبھی کبھی ایک دو لائنز جب انہوں نے کہا آئی ایم ود دوز لائنز، میں نے پڑھی ہیں کبھی کبھی ان کی تقریر سنی ہے 2-4، جیسے میں نے ابھی ان کو آپ کو کہا. میں نے تو کہیں یہ بات آج تک نہیں سنی، یہ کیوں نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا جب چائنا میں ہانگ کانگ ہے یہ کیوں نہیں بن سکتا. بس لائک ہز آئیڈیا آئی ود دا پارٹی ود اے کنوکشن ود دا ایجنڈا. تو دیٹ از اٹ. میم موجودہ جو صورتحال ہے جموں کشمیر کی، اس میں آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کہاں دیکھتی ہیں، اور کیوں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہی آپ کی نظر میں لوگوں کا سلوشن ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس وقت بنی، میں بہت سی جگہوں پہ جاتی ہوں، مجھے ایک نوجوان ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا نوجوان ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 40، جس کو ہم نوجوان کہیں گے. ایک دوسری ریس بھی ہے جو اس کے ساتھ 24 25 24 سال کا لڑکا ہے، دوسرا ہے 40 سال کا. سوچ وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے PDP ایتن کھنت، ٹھیک آپ سمجھیے. مطلب اس کو شاید کہیں نہ کہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، کہیں نہ کہیں یہ جو میں نے آپ جب ایجنڈا کی یہاں بات کریں گے، جب ہم کشمیر ریزولیوشن کی بات کریں گے، جب ہم ہند پاک بات چیت کی بات کریں گے، کشمیر کو اس میں ساتھ لینے کی، بس اس نے کہیں نہ کہیں اس کو اس میں ایک مطلب ایک سلیس نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس جگہ کو، ہمارے جموں کشمیر کو ایک امن پسند جگہ جہاں ہر ایک رہنا چاہتا ہے اپنی عزت سے، اپنے وقار سے، جہاں اس پہ کسی کی اس میں نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے وہ بہت کچھ نہیں چاہتا ہے، آپ سمجھیں. جیسے ہمارے پاس کچھ اسپیشل رائٹس ہیں، اب آپ اسپیشل رائٹس بھی لے جاتے ہیں، اس کے بعد اب اور کچھ بھی نہیں دیتے، اس کے بعد جموں کشمیر کو ٹکڑوں میں باندھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا وہ نظریہ جو پارٹی نے جس کی میں نے ابھی آپ سے بات کری ایجنڈا کی بات، ہی از آلسو ود دیٹ ایجنڈا. میم جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ایجنڈا ہے یا ان چیزوں کو دور رکھنے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک کام کر رہی ہے، وہی کیا وجوہات آپ کے نزدیک، کیا وجوہات رہی کہ حالیہ جو الائنس بنی جس میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اور کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے طرف جو ہے ریچ آؤٹ تک نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا پچھلے سال ان میں کچھ ایسا یہ ماحول بنایا گیا یہاں پہ کہ نیشنل کانفرنس چاہتی تھی شاید ہم اکیلے چل کے ہی شاید وہ ان کو لگ رہا تھا. تو دس واز دیئر اون چوائس، یو کی ناٹ امپوز یور سیلف آل دا ٹائم. بٹ ایک بات تھی جو PhD کی تھی، اس میں ایک سینٹیمنٹ تھا، اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہیں نہ کہیں کشمیری چاہتا ہے کہ ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ ہے. اس کے باوجود کہ جب اتنا کچھ نقصان ہوا تھا، اس ریاست نے بہت کچھ کھویا تھا. ایبریگیشن آف آرٹیکل ہوا تھا، 35A ہوا تھا، UTA بن گئی تھی. اس کے باوجود جب PhD کا ایک موقع ملا وہ جموں کشمیر کے باشندوں کو، تو کشمیر کا اس میں زیادہ سینٹیمنٹ تھا، انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا لیٹ دا فارگونز بی، تو چل بائی گونز بھی تو بائی گونز پیچھے جو ہوا چلنے دو، لیٹ اس گو ود دا PhD. اور آپ دیکھیں اس میں کتنا سینٹیمنٹ تھا. وہ چاہتے تھے اس وقت جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ ساتھ چلے. اب اس میں ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ سو جنرس کہ وہاں آپ کو میں اپنے گھر میں یا اپنے لگتا ہے آپ کو جگہ نہیں ملنی چاہے. آئی ڈونٹ نو وٹ واز دا آئیڈیا آف، میں اس میں کچھ تنقید نہیں کر سکتی یا کچھ بول نہیں سکتی. بٹ جب میں PhD کی بات کروں گی، میں آج بھی دیکھتی ہوں، میں آج بھی جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے کاروباری لوگ ہیں، جو شاید زیادہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جو اس میں یہ کرتے ہیں، مگر دے ور آلسو وتھ. میں نے کہا نا اس کے باوجود جب ہم نے بہت سارا کچھ کھویا تھا، مگر ایک سینٹیمنٹ ایک پیدا ہوا PhD کے لیے. تو آپ دیکھیں تو آپ کا کہنا ہے کہ PhD میں سینٹیمنٹ تھا اور یہاں پر صرف سیٹ شیئرنگ یا حکومت بنانے کی؟ نہیں، it was not it was in the broader sense. اس میں بہت سی دیکھیں ہمارے پاس جو قانون لاگو ہوئے ہیں دن بدن، تو ابھی میں کیا بتاؤں، اب پھر سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے حالات ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خراب قانون کے حساب سے، کیونکہ قانون ایسے لاگو ہوئے ہیں
کہ مجھے نہیں لگتا پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں کچھ دنوں کے بعد اگر ہم اپنی اسمبلی نہیں بناتے ہیں, اپنی اسمبلی کو اسٹرانگ نہیں بناتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ نہیں چلتے ہیں اسمبلی پہ جہاں پہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو جوائنٹ ہوں گے. میں کون لوگ آئیں گے اسمبلی میں کہہ نہیں سکتی, مگر یہ بہت ضروری ہے ایک پلیٹ فارم پہ. میں یہ دس واز دا PhD, اس میں بہت سے معاملات تھے, اس میں بہت سی مطلب یہ تھی, اس میں اٹ واز نتھنگ کنفائنڈ ٹو دا الیکشنز اونلی, مگر سینٹیمنٹ تھا. سینٹیمنٹ یہ تھا کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے تاکہ ہم اس میں مجھے لگتا ہے پالیٹکس کو بھی اور پالیٹیشینس کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی ایک لگتا ہے ایک لوگ ایک نیا دینا چاہتے تھے. آئی مین دوبارہ وہ ہم جموں کشمیر کی سیاست کو یہ دینا چاہتے تھے, آئی مین ایک کانفیڈنس, ایک ان پہ ایک بھروسہ دینا چاہتے تھے دوبارہ. چلیں جی ہو جو ہوا سو ہوا, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, چلیں جی آگے کوئی بات نہیں, لیٹ اس سی واٹ کین بی ڈن ٹوگیدر. میم آپ کی کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے اب بات کریں تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کانسٹیچوئنسی میں کچھ لوگ نئے بھی آ رہے ہیں, کچھ پرانے چہرے بھی ہیں, تو آسیہ نقاش صاحبہ کن کو اپنا چیلنجز سمجھتی ہیں جو لگتا ہے کہ کمپٹیشن دے سکتا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ حضرت بل میں ہم نے ہمیشہ, میں پہلے کارپوریٹر بھی رہی, اس وقت بھی میں نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ میرا مقابلہ تھا. اس کے بعد 2008 میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہوں گی, جب میں اسمبلی کے بہت قریب تھی تب فاروق صاحب یہاں لڑنے آئے تو یہ نیشنل کانفرنس کا ایک اسٹرانگ بیسٹین تھا. تو یہاں مجھے لوگ بڑی یہ کرتے تھے, آمین شفقت دیتے تھے کہ آج پرواہ خدا تعالیٰ کری کامیاب, مگر ووٹ نیشنل کانفرنس کو نکلتا تھا. تو اس کے بعد 2014 میں ہم نے بڑی محنت کی, 2008 کے بعد تو دوبارہ ہم نے بہت کوشش کی. تو 2014 میں ہم لوگوں کو بیکاز وٹ واز مائی آئیڈیا کہ لوگوں میں ہی رہنا, گھر میں ہی رہنا, لوگوں کے پاس میں نے یہ نہیں چھوڑا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں تو اب ہمیں لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے. تو وہ ایک کنیکٹ جو تھا ہم نے لوگوں کے ساتھ بنائے رکھا, اینڈ اٹ شوڈ ریزلٹس. جب 2014 کا ہم نے الیکشن, آخون صاحب اس وقت تھے, تو آج بھی نیشنل کانفرنس سے ہے, اور آج سلمان ساگر صاحب ہیں. تو اٹ از لائک اٹ ول گو آن فار دا ٹائم بینگ, اٹ ول گو آن ود دا نیشنل کانفرنس اونلی. میم جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ نئے چہرے بھی ہیں یا کچھ وہ بھی باتیں بولتے ہیں, آج کل جو ہے بلیم گیم چل رہی ہے, وہ 4 باتیں بولتے ہیں, دوسری پارٹی 4 باتیں بولتی ہیں. کیا ان کانسٹیچوئنسی میں بھی ایسا ہے یا یہاں پر نہیں؟ اگر یہ ہوتا ہے, آئی ایم لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. آئی جسٹ اگنور دا پرسنل پالیٹکس. آپ سمجھ گئے, آئی جسٹ اگنور اٹ. آئی ہیو آلویز اگنورڈ اٹ اینڈ آئی ول آلویز اگنور اٹ, کیونکہ میرا فوکس ایک الگ چیز ہے. میرا فوکس کانسٹیٹوینسی ہے, الیکٹریٹ ہے, کانسٹیٹوینسی ڈیولپمنٹ ہے, ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ مجھے گھبرا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم دو جب آپ کے پاس 2 MLAs کا جو سابق MLAs رہے ہیں ان کا جی آپ کو سننا پڑتا ہے. سننا اس لیے پڑتا ہے بیکاز دے ور فرام مائی پارٹی. تو اب میں پرسنلی ان پہ کتنا اٹیک کروں, آپ مجھے بتائیں. اگر وہ دوسری پارٹی سے ہوتے میں کہتی نہیں یہ امچی تھی. اب جو ہے تو ہمیں بڑا اس سے میں نے کہا اٹ ہیز نیور بین مائی یہ کہ میں پرسنل پالیٹکس کروں. آئی تھنک وہ مجھے لگتا ہے وہ بڑی کمزوری ہے انسان کی, کسی بھی پالیٹیشین کی یا کسی بھی ایک کی. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈو وتھ پرسنل پالیٹکس. فوکس ہے میرا, میں چاہتی ہوں, میں نے کیا تھا ایک تھا, مجھے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے. اب کوشش ہے ہماری, میں کہتی ہوں کسی نہ کسی طریقے کچھ کریں. جیسے میں نے یہ یہاں پہ ذکر تھا یہ انڈسٹریل اسٹیٹ, اس میں مجھے سنتی تھی کہ یہ CRPF کہتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, میں سن رہی تھی. سو میں نے 3 مرتبہ میں نے ایز مفتی صاحب CM تھے, میں نے کو یہ لکھا تھا کہ یہ ہمیں چاہیے لینڈ, ہم کریں گے نیکسس کا جو ہے آپ کا ذکر انڈسٹریل اسٹیٹ, تاکہ ہمارے بچے وہاں سے. فائنلی جب ایبروگیشن ہوا تو آئی تھنک دیٹ ٹائم ایڈمنسٹریشن واز دا فرسٹ آرڈر, ان کو لکھا. اٹ واز لائک کچھ انسان کو کرتا ہے. دیٹ از مائی فوکس وٹ آئی ایکچولی ادر دین دس از خون کیا وہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی جب آپ الیکشن شروع ہوا ہے تو میں اب آپ میں میڈیا سے بھی بات کرتی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ملتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے دس از اے ٹائم. ادروائز آئی تھنک مائی فوکس از ادروائز کانسٹیٹوینسی, اس کے پرابلمس اس کا دیکھیں گے ہم کیسے ایشوز کریں گے. پیچھے تو آپ کو پتہ کانسٹیٹوینسی کو لے کر کیا پریورٹیز ہیں؟ دیکھیے میری پرائرٹی جو میں نے پیچھے بولا تھا 2014 میں جو ہمارے اس وقت کے ایک الگ ایشوز تھے,
جب میں 2008 میں تھی یہاں پہ، میں نے جب کام شروع کیا تھا تب ہمارے کچھ ایشوز تھے. ہمارے ایشوز تھے کہ یہاں پہ لاؤڈا کا بڑا زبردست دباؤ تھا. یہاں پہ اس وقت بہت پانی کے مسئلے تھے، اور سڑکوں کے مسئلے تھے، ڈرینیج کا مسئلہ تھا. مجھے لگتا ہے ڈاؤن دا ٹائم میں نے اس پہ اتنا فوکس کیا. آج ہمیں یو کین سی، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پورے حضرت بل میں جو میرا پہلا کا یہ تھا، حد بندی سے پہلا تھا ایریا تھا، ہم نے پورے علاقوں میں سڑکیں بچھائی ہیں. پورے علاقے میں ہم نے ٹرانسمیشن لائنز بچھائی ہیں along with transformers اینڈ مطلب لینز، ڈرینز، ڈرینیج وغیرہ 70% ہوا. اب نئی کالونیز بنی ہیں وہاں نہیں ہیں. تو واٹ ہیپن، جب ہم نے روڈز کا جال، ہم نے سڑکوں کا جال، تو لوگوں نے خود ہی آگے چلنا شروع کیا. پیچھے سڑکیں بھی نہیں تھیں، یہ بھی نہیں تھی. تو کمپلیکسز آپ دیکھیں کتنے بنے ہیں، سکولز دیکھیں ہماری طرف سے کتنے ہیں، کالج دیکھیں آپ دا بی ایڈ کالج، تو بی ایڈ کالج بھی بنے ہیں یہاں پہ پرائیویٹ میں کہہ رہی ہوں. اور جو ہم نے بھی گورنمنٹ کا اپنا کالج بنایا یہاں بٹپورہ میں، ہم نے ویمن کالج بنایا. ویمن کالج کا مجھے اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، میڈیا سے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ ویمن کالج آج بڑی دیر کے بعد سری نگر سٹی میں بنا. ڈاؤن دا ٹائم پہلے ہمارے پاس نواکدل تھا یا اتم ویمن کالج، اور یہ ہمارے پاس وشو بھارتی کا کالج ہے، اور سری نگر میں اس کے بعد کوئی ویمن کالج نہیں بنا ہے. تو بڑی دیر سے میں سن رہی تھی کہ کالج بنے گا. تو فائنلی مجھے جب موقع ملا، آئی ٹک آل دی انرجیز تو یہ کالج بننا چاہیے. وہ بن گیا ہے وہ کالج، ویمن کالج ہے، یہ لڑکیوں کا کالج ہے یہاں بٹپورہ میں. یہاں میرا ہاسپٹل تھا، یہاں پی ایچ سی تھی چھوٹی سی ایک یہاں پہ حبک میں، اس کو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنایا. جو ہمارا دوسرا تھا ادھر پروجیکٹ، وہ کسی لیڈی نے وہ بھی لیڈی کسی نے ڈونیٹ کی تھی، وہ لینڈ ڈاکٹر تھی، وہ انہوں نے وہ دیا تھا کہ میٹرنٹی ہیلتھ جو ہے اس کے لیے، اس کیئر کے لیے، اس کو میں نے اس کو میں نے میٹرنٹی ہاسپٹل بنایا. تو اس میں ابھی آرمی ہے، ابھی یاترا بھی تھی، ابھی نہیں نکل رہی تھی، حالات بھی پتہ ہے آپ کو کیسے تھے، کبھی آرمی آتی ہے تو جاتی ہے. بٹ دیٹ پروجیکٹ از آلسو کمپلیٹ. رانا واری کا جو ہاسپٹل تھا سیکنڈ یونٹ وداؤٹ گوئنگ فار دیٹ پالیٹکس کی، یہ ساگر صاحب نے اس کو ٹرانسفر کیا ہے وتھ آل دا ٹرانسفرز دیٹ کیونکہ وہ رانا واری آتا ہے ہمارے ساتھ، آتا تھا پہلے. بٹ دین ساگر صاحب اب انہوں نے اس وقت کیا تھا اس کو کھانیار کے ساتھ. آئی نیور گیو اٹ اے تھاٹ کہ مجھے جب موقع ملا کہ بن رہا ہے کہیں اور بھی بن رہا ہے، مجھے لگا نہیں ہمیں بھی یہاں بنانا چاہیے. سو یہ کچھ پروجیکٹ صرف ہمارا یہ رہ گیا ہے جو ہمارا اچھا سا پروجیکٹ تھا روڈ وائڈننگ کا، پسپورہ حضرت بل روڈ. یہ رہ گیا، اس لیے ہم نے اس کو RNB کو دیا تھا، اور DC سری نگر کو ہم نے اس پہ کچھ رقم بھی آئی تھنک مور دین 5 کروڑ ہم نے رکھا تھا ان کے اس پہ تاکہ لینڈ کمپنسیشن کو ہو. بٹ پھر حالات بھی نہیں رہے اور گورنمنٹ بھی نہیں رہی، اور آئی تھنک کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سب کے لیے، کیونکہ اٹ کنیکٹس اسکیمس، اٹ کنیکٹس حضرت بل یونیورسٹی، NIT آل تو یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اس کے لیے. اور باقی مجھے لگتا ہے کافی کام ہوئے ہیں. ہم نے یہاں پہ میں نے گریڈس بنائے، ہر جگہ بنانے کی کوشش کی. یہاں پاور گریڈس تھا، وولٹیج ہمارا بڑا امپروو ہو گیا ہے. اور میں نے سری نگر میں ہے سب سے اچھا جو کام ہوا، 3 مہینے مجھے پاور ڈپارٹمنٹ ملا. اس میں مجھے بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو ریویمپ کرتے ہیں، دوبارہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہمارا آلسٹینگ کا یہ ٹرانسمیشن ہے، یہ پروجیکٹ ہے، تو اس میں میں نے بہت انٹرسٹ لیا. 3-4 میٹنگز میں نے اس میں تھا. ایسا تھا کہ اٹ واز اسمبلڈ آل اکوپمنٹ وغیرہ وہ اسمبل تھا، مگر کام ٹیک اپ نہیں ہو رہا تھا. آئی واز ٹولڈ کہ اگر یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے سری نگر کو، جو سٹی کو، جو ونٹرز میں یہ ہمیں بڑی مشکلات آتی ہیں اس میں یہ کرنے کے لیے، پاور کے لیے، تو اس میں ہم کافی اس میں میٹیگیٹ ہو سکتی ہیں وہ پرابلمس. اس کو میں نے دوبارہ شروع کروایا، تو بہت تیزی سے اس کا کام چلا. اب شاید وہ بعد میں یہ انوگریٹ بھی ہوا بعد میں. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کوشش کی اپارٹ فرام. میم آپ کی کانسٹیچوئنسی میں جو ہم اس والا سائڈ دیکھتے ہیں دھارا ہرون یا فقیر گجری والا سائڈ، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ روڈز کی خستہ حالی تھی. حالانکہ اس میں ٹورزم پوٹینشیل بھی ہے، وہاں پر پیراگلائڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، لوگ دور دور سے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس علاقے کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اور آنے والے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس علاقے کے لیے کیا؟ نہیں دیکھیں نا، میں آپ سے ابھی یہی کہا،
میں نے کہا جب میں دوسرے علاقوں میں جاتی ہوں ہمیں ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ سے اس میں کچھ باتیں بھی کہیں کہ کیوں کنونس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ ہمارے ایم ایل ایز تھے وہ ہماری پارٹی سے تھے, تو وہ ہم سے ناراضگی تھا. میں خود بھی گئی دارا فقیر گجری ہوں, میں نے دیکھا سڑکوں کے حالات وغیرہ بہت خراب ہے. پھر بھی ڈی ڈی سیز وغیرہ جو ہے وہاں کے انہوں نے کافی کام کیا. اب ان کا کام ہے دس از ون کائنڈ, ان کا کام ہے وہ بانڈ بنانا کہیں وہیں جہاں جہاں سے ان کو کافی کام ہو گئے. اس میں انہوں نے کہا مجھے, میں نے دیکھا 2-3 ڈی ڈی سی سے میں ملی تو ان کا کام کافی اچھا رہا ہے ادھر. مگر یہ ہے کہ اس کو جو میں نے دیکھا ٹورزم پوٹینشیل نہیں ملا ہے جو آج تک مطلب ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. ان ریگولیٹڈ ہے. جب میں جاتی ہوں کہ کہیں ہوٹلز بن رہے ہیں وغیرہ, تو یہ نہیں کہ نہیں بننے چاہیے. اب یہ ہے اگر اس کو ٹورزم میں ہم لائیں گے, ٹورزم اتھارٹی ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے اس ایریا کو, ایک تو وہ ایریا بھی بچ جاتا ہے, اس میں فائنینشیل پیکیج بھی زیادہ آتا ہے, اور اس میں لوگ بھی اپنے جو لوکلز ہیں ہمیں وہاں اس میں وداؤٹ سیلنگ دیئر لینڈ دے کین انویسٹ ان ٹو دوز پروجیکٹس, جو جس کا جتنا بھی ہوگا آئی مین اکارڈنگ ٹو ہز اون آئی مین فائنینشیل اسٹیبلٹی اور فائنینشیل اسٹینڈنگ, وہ اس حساب سے بنا سکتا ہے. ایک ٹورزم ہب وہاں بن سکتا ہے ود ان سری نگر سٹی, ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو اس میں لیے ہمیں, میں چاہتی ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کی, اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ ایمپلائمنٹ ایونیو ایک بنے گا, جو کہ لوکل لڑکے آپ دیکھتے ہیں مطلب آج لڑکے کو ہمیں خود ہی کہہ رہے ہیں اصلاً ہمیں پتہ ہے. اب مطلب کچھ سسٹم سے وہ اتنے ناراض ہیں کہ نہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ جابز ہمیں نہیں ملیں گی. سڈنلی دے آر فیلنگ ویری ایلینیٹڈ, کیونکہ جب ابھی ریکروٹمنٹ جب سالوں سے ہوئی نہیں, اب وہ اوور ایج ہو گئے ہیں, تو وہ ایک ویکن اس میں مجھے لگتا ہے وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. جو بھی کام یہ میں نے کہا آپ سے اسے بہت پہلے ہوا ہونا چاہیے تھا, ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو چلیے بہت شکریہ میم بات کرنے کے لیے. تو ناظرین کرام, آسیہ نقاش صاحبہ جو کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں حضرت بل کانسٹیچوئنسی سے, وہ بات کر رہی تھی. آج کی اس گفتگو میں اتنا ہی. دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ مین جاوید ڈار کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے ایکسل چینل.